सामने आए, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख सकते मगर हैं मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनको। क्या हाल है बिलावल? तालियां बजाएगा क्या? पीडीएम में लड़ाई हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद, पीडीएम इख्तलाफात का शिकार हो गई और अब इस इत्तेहाद में फूट बाज़ी हो गई। आज इस्लामाबाद में होने वाले पीडीएम सरबराही इजलास के बाद पीडीएम कप्तान मौलाना फजल रहमान मीडिया से बात करने आए। उन्होंने ऐलान किया कि सरबराही इजलास में 9 जमातें इस्तीफों के हक में थीं और इसके लिए पीपल्स पार्टी ने कुछ वक्त मांगा है, लिहाजा 26 मार्च का लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के जवाब तक मुलतवी तस्वुर किया जाए। मौलाना ने पीडीएम फैसलों का ऐलान किया और डाइस छोड़कर अफसरदगी के आलम में वापस चले गए। यहाँ मुनक़द हुआ इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था, और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। 9 जमातें इसके हक में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। बादशाह मरीम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के जवाब तक कोई कयास राई नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब तशरीफ लाएं, मिलकर जद्दोजहद करते हैं, जिस पर मैंने कहा कि इन्हें वापस लाना कातिलों के हवाले करने जैसा होगा। हमें जवाब नहीं देती तब तक मैं इस पे कोई कयास राई करना नहीं चाहती। उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएं, मिलके जिद्दोजहद करते हैं कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। मियां साहब की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सबसे सख्त जेल और सबसे बड़ी जेल मियां साहब ने काटी है। मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको। इसी हवाले से आज दिन भर अहम खबरें सामने आती रही और फिर इस्तीफों के मुआवजे पर इख्तिलाफात सामने आए। ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफे देने का इसरार करते रहे, जबकि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे देने से मुतालिक पीडीएम को इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। इजलास में वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो इन्हें वतन वापस आना होगा, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा, लोगों को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन वापस आई तो पूरे मुल्क को मुतहर्रिक किया गया। साथ ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक और शिकवा भी सामने आया। उनका कहना था कि हमने सेनेट इंतखाबात लड़े और सेनेटर इसहाक डार साहब वोट डालने नहीं आए। मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में इजाफा किया। उनका कहना था कि मैं जंग के लिए तैयार हूं मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। आप पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। इस मुकालमे के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि वालिद की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? आसिफ अली जरदारी गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। मरीम नवाज ने साबिक सदर को जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ, जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की तहवील में मियां साहब की जिंदगी को खतरा है। उनको जेल में 2 हार्ट अटैक्स हुए हैं। बादशाह सरबराही इजलास में होने वाली गर्मा गर्मी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मरीम नवाज से माजरत भी की। उनका कहना था कि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, जिसके जवाब में मरीम नवाज ने कहा कि मैंने खुद को आसिफा या बख्तावर समझकर आपसे बात की है। मेरा मकसद आपकी दिल आजारी बिल्कुल नहीं था और ना ही मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना था। खुद को आपकी बेटी समझकर आपसे गिला करना अपना हक समझा। इस बात को अब यहाँ पर खत्म कर दें। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा खारिजुल इम्कान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी सीईसी की मीटिंग में भी ऐसी ही बातें सामने आती रही थी। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार कर चुके हैं। जब पीडीएम बन रही थी तब ही ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था
جو کہا تھا انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا زرداری صاحب کے حوالے سے. سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. نون لیگ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے متعلق پیپلز پارٹی کے موقف کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ عقائد حزب اختلاف نون لیگ سے ہوگا. اسی حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نون لیگ سے سعدیہ عباسی اور اعظم نذیر تارڑ کا نام بھی سامنے آیا ہے. اب ایک نیا مسئلہ ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں ہے. یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اپوزیشن سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں ایوان میں عددی اکثریت کے باوجود شکست سے دوچار ہونے کے بعد کسی قدر اختلافات کا شکار ہے اور اس سے پہلے بھی استعفوں کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹال مٹول کرتی رہی ہے. آئندہ کی جو کیا صورتحال رہے گی, کیونکہ اب یہ ایک بڑی خبر ہے اس وقت کہ پی ڈی ایم نے جو ہے وہ 26 مارچ کا لانگ مارچ جو ہے اسے ملتوی کر لیا. یقیناً حکومت کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور بڑی پازیٹیو خبر ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے, ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. چوہان صاحب, بہت زیادہ خوشی سے نہال نظر آ رہی ہے حکومت اس وقت لانگ مارچ کے ملتوی ہونے پر. ملتوی ہوا ہے چوہان صاحب, منسوخ تو نہیں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اور بیگم صفدہ رحمان صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو ہے نا اس وقت جناب یہ گنگنا رہے ہوں گے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. اور اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹکراؤ کی سیاست کی نانی جو ہے نا وہ جو چاہتی تھی استعفے اور لانگ مارچ, لیکن مفاہمت کی سیاست کی جو پرنانی ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے جناب نواز شریف صاحب کی واپسی. اور حاصل وصول یہ ہوا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ نانی کا لانگ مارچ جو ہے وہ پرنانی کا جو شارٹ مارچ تھا نا وہ نانی کے لانگ مارچ کے اوپر غالب آ گیا. یہ ٹوٹل ساری کہانی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر اینٹی ریاست, اینٹی ریاستی ادارے, اینٹی سیکورٹی فورسز جو بیانیاں لے کے نکلے تھے, سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب, نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے کہ جو مجرم ہیں, جو ڈکلیئرڈ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مجرم ہیں, انہوں نے جو پچھلے 7 مہینے میں پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی دھرتی ماں کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کی, میاں جاوید لطیف جیسے انتہائی گھٹیا قسم کے اپنے مہروں کے ذریعے سے دھرتی ماں کو گالیاں نکلوائیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منہ کالا ہو گیا ہے, آج وہ رسوا ہو گئے ہیں, آج وہ اس پاکستان کی سیاست میں کم از کم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. صحیح. لیکن چوہان صاحب یہاں جہاں پہ ڈیڈ لاک ہوا وہ تو کچھ اس طرح سے تھا نا کہ ایک طرف استعفوں کی بات ہو رہی تھی اور استعفہ دینے پہ بھی پیپلز پارٹی مان جاتی. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ جائے, اور میاں صاحب نہیں واپس آ رہے, وہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں آ رہے. مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایک سنگین قسم کا الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ ان کو واپس بلا کر تو قاتلوں کے حوالے کرنے جیسا ہو جائے گا. تو قاتل کہا ہے انہوں نے آپ کو, تو بڑا سنگین الزام ہے. اس کا جواب تسلی سے سن لینا. شوق نیلسن منڈیلا بننے کا اور کرتوت گوال منڈیلا والے, شوق انقلاب لانے کا اور کرتوت بزدلوں والے, شوق تبدیلی لانے کا اور کرتوت گیدوں والے, شوق جناب قائد انقلاب بننے کا اور قتل سے جناب ڈرنے کا, اور پھر جناب اپنی جان کی حفاظت کی جناب بھیک مانگنے کا. دنیا کا مجھے کوئی لیڈر بتاؤ, مجھے 41 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, جیل کاٹی ہے, حوالاتیں کاٹی ہیں, ماریں کھائی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تحریک چلاتے ہوئے پہلے ہمیں گارنٹی دو جی, ہمیں گرفتار نہیں کرو گے, ہمیں جیل میں نہیں ڈالو گے, ہمیں مارو گے نہیں, ہمیں پیٹو گے نہیں, ہمارے اوپر فائرنگ نہیں کرو گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری پاکستانی قوم نیوٹرل قوم جو ہے, نیوٹرل, وہ اس وقت لعنت بھیج رہی ہے یار تمہارے انقلاب کے اوپر, جو ہے نون لیگ اور بیگم صفدہ رحمان اور نواز شریف کے انقلاب کے اوپر, کہ باتیں انقلاب کی, باتیں تبدیلی کی اور جان کی حفاظت کی گارنٹی مانگتے ہو زرداری سے. تو زرداری نے ٹھیک فیصلہ کیا نا, زرداری پاگل ہے, زرداری بے وقوف ہے, پیپلز پارٹی بے وقوف ہے کہ وہ اپنے سارے بچے مفرور کر کے اپنا سارا خاندان باہر جناب پارک لینڈ کے پارکوں میں سیر ہو رہی ہے, میکڈونلڈ میں پیزے کھائے جا رہے ہیں, موج میلہ ہو رہا ہے, ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا کہ مزدار, پورا خاندان باہر بیٹھا موج میلہ کر رہا ہے, اور ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تو میں آیا. مطلب ہے یہ والا ماحول, سارے پاگل ہیں کہ خود وہ باہر بیٹھے اور یہ یہاں پہ جناب انقلاب کے لیے جانے دیں, مارے کھائے, ریاست سے ٹکرائے. تو جناب والا اس طرح نہیں ہوتا. نیلسن منڈیلا بننے کے لیے
امام خمینی بننے کے لیے پھر اس کے مطابق جناب قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اچھا چوہان صاحب زرداری صاحب کے حوالے سے تو ٹھیک ہے جی کریں. میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں آپ کو. بیگم صفدر اعوان نے کہا نا کہ واپس آ کے جیل میں ان کی زندگی محفوظ نہیں. میں وزیر جیل خانہ جات کی حیثیت سے آج عائشہ احتشام کے پروگرام میں پورے پاکستان کو بتاتا ہوں انہوں نے جتنی جیل کاٹی ہے نا بیگم صفدر اعوان نے اور نواز شریف صاحب نے VIP جیل کاٹی ہے. اچھا گھر سے کھانا آتا تھا, 3 قسم کے جناب چھوٹے گوشت کی ڈشیں ہوتی تھیں, ہریسا, نہاری, توا مچھی, دہی بھلے, فروٹ چاٹ, سفید ڈشز, خلیفے کی خطائیں, ہر قسم کی موج میلہ نواز شریف نے جیل کے اندر کیا ہے. شرم آنی چاہیے اس پر الزام لگانے کی زندگی خطرے میں تھی. جھوٹ بولتی ہے یہ جماندرو اس نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے خاتون نے جس نے دھرتی ماں کو گالیاں پرسوں ترسوں جناب میاں جاوید لطیف کے ذریعے نہیں تو چوہان صاحب یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اتنی ڈسکریمنیشن, یہ تو پھر ایک عام آدمی سوال اٹھائے گا کہ 2 نہیں ایک پاکستان والی بات تو آپ کرتے ہیں, تو اتنی ڈسکریمنیشن ہو گئی. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہمارے اس پاکستان کی. ان کے سارے کیا پاکستان کی بیوروکریسی, کیا پاکستان کی پولیس, کیا پاکستان کا جیل ڈپارٹمنٹ, سارے کے سارے تو ان کے اپنے بھرتی کیے ہوئے تھے اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں جیل کے اندر تحفظ نہیں تھا. حکومت تو آپ کی ہے نا, انہوں نے موج کی ہے اور آج یہ جھوٹ بولتی ہے. زرداری صاحب نے ٹھیک کہا نا واپس آئے, ضمانت مانگنا شروع ہوگی. ماں صدقے جائے یار. اچھا چوہان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے رہنما بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ زرداری صاحب کر جائیں گے, کوئی ہاتھ کر جائیں گے PDM کے ساتھ. زرداری صاحب کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے تھے یا محض اندازے لگائے جا رہے تھے؟ دیکھو بات یہ ہے عائشہ, آپ اگر پچھلے 30 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, 90s کی اور 80s کے اینڈ کی, ان دونوں پارٹیوں کی سیاست یہ تھی, ایک تھا تتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دھم. اب جب ان کی کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں آیا تو جناب ان کی جناب آپس میں مفاہمت ہو گئی. اور مفاہمت کیا ہوئی؟ میرا غم تیرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. ان کی کہانی کرپشن کی اور غم احتساب کا, بس اس کے اوپر ان کی وقتی طور پہ مفاہمت ہوئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو یہ تو ایک دوسرے کی مخالف پارٹیاں ہیں, یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہے؟ نہیں پھر بھی ایسا کیا ہو گیا آج تو, مطلب PDM جو ان کی سٹرینتھ تھی اس کا پول کھل گیا, ایسا کیا ہو گیا زرداری صاحب کو؟ کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری, کدھر رابطے ہیں؟ کیا واقعی جو خبریں نکل رہی تھیں مقتدر حلقوں سے جو چیزیں ہیں وہ طے ہو گئی ہیں زرداری صاحب کی, ہوا ایسا کچھ؟ ہوا یہ ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں نون لیگ کے 7 ممبران نے جان بوجھ کے بیگم صفدر اعوان کے کہنے پہ 7 ووٹ ضائع کیے. یہ میں نے الیکشن رزلٹ آنے کے بعد چیئرمین کے میں نے آدھے گھنٹے کے بعد یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور یہ میں نے بیان بھی دیا تھا. 7 جو ووٹ کینسل ہوئے ہیں یہ انٹینشلی پرپزلی جان بوجھ کے بیگم صفدر اعوان کے کہنے پہ نون لیگ کے جناب سینٹرز نے کیے. اب یہ چیزیں ساری اندر پتہ ہے ان کو, پیپلز پارٹی کو پتہ ہے, آصف زرداری کو پتہ ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو پتہ ہے. اب ان کو وہ دکھ بھی تھا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی رزلٹ آیا ایگزیکٹ 3 منٹ بعد جناب وہ تنظیم سازی کا جو ماہر ہے بیگم صفدر اعوان کا رائٹ ہینڈ, اس کا جناب طلال چودھری کا ٹویٹ آتا ہے اور وہ بلاول زرداری کو تنزیہ کہتے ہیں کہ اور نیوٹرل ہو. یہ پوری گیم تھی جس میں انہیں پتا چلا, ان کا بھی دل دکھا ہوا تھا. اور اوپر سے اسحاق ڈار صاحب نہیں آئے, 1 ووٹ سے وہ ہارے ہیں, وہ آ جاتے تو یہ جیت سکتے تھے. وہ ان میں جرت ہی نہیں ہے, ان میں ہمت ہی نہیں ہے. اور ادھر بائیں سے بیٹھ کے کہتے ہیں جناب جا کے سوری چوہان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مولانا صاحب تو آج بڑے لونلی اور افسردہ نظر آئے, آوازیں دیتے رہ گئے, مریم صاحبہ اور گیلانی صاحب پیچھے سے لوگ ان کو سارے وہ ڈائس چھوڑ کے چلے گئے. آپ لوگ کوئی رابطہ کر رہے ہیں ان سے؟ کیونکہ خٹک صاحب نے تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے متعلق بیان پہلے دے دیا تھا. مولوی فضل الرحمان کی 4.5 ارب روپے کی دیہڑی لگنی تھی, 4.5 ارب روپے کی. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. 1.25 ارب روپیہ انہوں نے نومبر 2019 میں جو دھرنا کیا تھا نا نواز شریف اور زرداری سے کمایا تھا. اس دفعہ 4.5 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی نواز شریف صاحب سے انہوں نے. ان کی اچھی بڑی دیہڑی لگنی تھی, وہ دیہڑی گئی مر, وہ دیہڑی گئی ختم. اب ان کو غصہ تو چڑھنا تھا. اب اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نا سیاسی ہارمونیم ہاتھ میں لے کے
یہ گنگنا رہے ہوں گے کہ کنی مندرا پا کے تے اکھی سرما لا کے میں جانا جوگی دے نال. اس وقت ان کی یہ حالت ہے اور حالت یہ ہونی بھی چاہیے. بھائی ہمارا لیگل رائٹ ہے, دسمبر 2023 میں الیکشن ہونا ہے. آپ کا اگست اکتوبر تک ہمارا جو ٹینیور ہے, آپ کو رابطہ کرنے کا سوچ رہے ہیں مولانا سے. مولانا تو اکیلے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو کچھ حکومت آگے بڑھے گی کچھ وجہ ہم کیوں ان سے جناب رابطہ کریں؟ سیاسی کھلاڑی ہیں, بڑے ماننے ہوئے کھلاڑی ہیں, پی ڈی ایم کے کپتان ہیں. کیا ماننے ہوئے کھلاڑی ہیں؟ ذلیل اور رسوا ہو کے نکلے ہیں جناب, بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مزداق جاتا ہوا دیکھا تھا نا ان کو, اور جو لوگ کھڑے تھے ان کے چہرے دیکھے تھے. وہ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے نا, تو شاکر آپ سے آنا ہے, ساڑی شکلہ ویک حالات نہ پوچھ. تو جو ان کی شکلیں دیکھنی تھی نا یوسف رضا گیلانی صاحب کی, پیچھے رانا ثناءاللہ صاحب کی, لیکن بہرحال خٹک صاحب نے جو ہے, خٹک صاحب نے ان کو آفر ضرور کر دی تھی. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, صوبائی وزیر پنجاب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کی جو اس وقت خوشی ہے اس کا اندازہ چوہان صاحب کی باتوں سے کافی حد تک لگایا جا سکتا ہے. بہرحال ہونا بھی چاہیے, بیکاز حکومت کے لیے آج ایک بڑا دن ہے. ایک ٹینشن ریلیز ہونے کی سی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت پر ہوگی. لیکن جو تمام یہ مسئلہ ہوا, کیونکہ مولانا نے کہا کہ نوجماعتیں تو راضی تھیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اڑ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں جی استعفے تو نہیں دیے جائیں گے. اور پھر انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں. پیپلز پارٹی کا موقف بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے, ایک بریک کے بعد ساتھ ملیں گے. ویلکم بیک جی. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیپلز پارٹی وہ جماعت جی پی ڈی ایم کی, کہا یہ گیا مولانا صاحب کی جانب سے کہ 9 جماعتیں مان گئیں اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کی وجہ سے لانگ مارچ ہی ملتوی کرنا پڑ گیا, کیونکہ استعفے دینا نہیں چاہتی پیپلز پارٹی. اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی یہ شرط بھی رکھ رہی ہے, جس طرح کہ زرداری صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے. اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو پھر سب کو جو ہے وہ جیل جانا پڑے گا. بہرحال پیپلز پارٹی آج وجہ رہی, جو حکومت یہ کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے, پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی ہے. تو پیپلز پارٹی کی آخر کیا وجہ رہی؟ سسی پلیجو صاحبہ ہیں, رہنما پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سسی پلیجو صاحبہ, لانگ مارچ ملتوی کرنا پڑ گیا, وجہ پیپلز پارٹی رہی. آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے اس لانگ مارچ کو ملتوی کرنا پڑا. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے اب وہ دراڑ پڑ گئی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ 9 جماعتیں تو مان گئی تھیں. جی آج بہت ہی تفصیلی اجلاس ہوا ہے اور ظاہری باتیں ہمیں بھی انتظار تھا پریس کانفرنس کا, تو مولانا صاحب نے بھی جو بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب استعفوں کی بات آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سی سی کے پاس ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جائیں گے اور پارٹی کا جو ہے سینس اور ان کی رائے معلوم کریں گے. تو اس میں آپ نے دیکھا اس وقت بھی استعفوں کے حوالے سے انہوں نے رضامندی سی سی نے نہیں دکھائی تھی. تو اب جو ہے صورتحال جو استعفوں کے حوالے سے اور لانگ مارچ, یہ دونوں چیزیں ظاہری باتیں ایک ساتھ جاتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک بات ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پارٹی سے رجوع کرے گی, ان کے ساتھ بیٹھے گی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے جو بھی فیصلہ کرے گی پھر اس سے جو ہے آگاہ کیا جائے گا پی ڈی ایم کو. اور میرے خیال میں یہ ایک صحیح طریقہ ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ خدشات اور دوسری چیزیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ ایک یکسوئی سے اور ایک ایگزیکٹ جو ہے اس سے بیٹھتے ہیں. اور لیکن بہرحال مولانا کو تو آپ لوگوں نے ناراض کر دیا, مختصر بات کی, چلے گئے, کسی کے بلانے پر بھی نہیں رکے. اب ہو کیا جائے گا چند دنوں میں؟ کیا مستقبل قریب میں دیکھا جائے؟ آپ لوگ استعفوں پہ مان جائیں گے یا میاں نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے؟ ہر جماعت کو پورا رائٹ ہے اپنی اپنی رائے, اپنا اپنا موقف رکھنے کا. ظاہری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی میٹنگ بلائے گی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی, پھر وہ واپس آئے گی. مولانا صاحب جو ہے ظاہری بہت ہی طویل ایک اجلاس تھا آج, تو بندہ بیٹھتا ہے تو تھک بھی جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے جو کام کی بات تھی, جو فیصلہ تھا, انہوں نے وہ بتایا. ظاہری باتیں اب جو مزید آگے اجلاس ہوں گے تو اس پہ زیادہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ مزید اس پہ بات کی جائے. تو اس ساری صورتحال سے سسی صاحبہ حکومت کو تو بڑا فائدہ ہوگا, خاص طور پر جو مطالبات کیے گئے ہیں زرداری صاحب کی طرف سے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ شاید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اور ہو جائے گی کیا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے ہو گئی ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ گئی.
نہیں، یہ خوش فہمیاں ہو سکتی ہیں کسی کی خواہش کو خبر وہ تھوڑی دیر کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم ٹوٹنے والی ہوتی تو اتنے بڑے مراحل وہ طے نہیں کرتی. اور آپ نے دیکھا جو جلسے ہوئے، ریلیز ہوئی، جلوس اور یہ ساری چیزیں، الیکشنز، اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے. ضمنی میں بھی، سینٹ الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب ویسے سینیٹر کے وہ آئے، ابھی بھی ہم جیتے ہوئے ہیں. 7 کوٹ جو ہے ہمارے، انہوں نے جان بوجھ کر مسترد کیے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کو، کورٹ کو اور ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ سیل کیا جائے. اور یہ سارا جو ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائسڈ ایک ڈیسیشن تھا پریزائڈنگ آفیسر کا، تو اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے، کریں گے ابھی باضابطہ طور پر. باقی آصف علی زرداری صاحب، کو چیئرمین صاحب کی یہ بات تو زیادہ سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اگر میدان اسی طرح فوری ہم خالی کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا. اور یہ قیاسرائیاں تو بہت عرصہ پہلے سے جاری تھیں. سندھ میں حکومت ہے آپ کی، ایک بڑا سٹیک ہے یقیناً. سندھ میں حکومت ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے قاصر ہیں آپ لوگ؟ عائشہ، اس طرح ہوتا تو ہم پی ڈی ایم بنانے میں کیوں اتنا انٹرسٹ لیتے، دلچسپی لیتے اور اتنی جدوجہد میں جاتے. اور پی ڈی ایم ہماری ہی اے پی سی کے بعد وجود میں آئی تھی، اور سی ایس ایس اور ول اور دل پیپلز پارٹی نے ہی دکھائی تھی. ابھی بھی پیپلز پارٹی سب سے آگے فرنٹ پہ آ کر ساری چیزیں کر رہی ہیں. اور جلسے بھی آپ نے دیکھے 18 اکتوبر کا ہو، یا اس کے بعد جو گڑی خدا بخش میں ہوا، یا ایون جو جہاں بھی یہ سارے جلسے اور ریلیز ہوئی، اس میں ہم آگے تھے. ہمارے کارکنان، ہمارے ممبرز سب اس میں شریک تھے. اور الیکشنز میں بھی ہم نے مل کر جو ہے ضمنی انتخابات لڑے، کامیابی ہوئی. تو یہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے ہمیشہ کلیکٹیو وزڈم کے بعد ہی ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں سسی صاحبہ، اب اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر مطلوبہ نتائج اس سے حاصل نہیں ہو پاتے، تو پھر یہ ذمہ داری تو یقیناً زرداری صاحب کے اوپر جو ہے وہ عائد کی جائے گی. اور خواجہ آصف صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں جب پی ڈی ایم بن رہی تھی کہ میں بار بار کہتا ہوں زرداری صاحب پر یقین نہیں ہے، تو ان کے تو موقف کی بھی تائید ہو جائے گی. عائشہ، پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں ابھی جو بھی جماعتیں بیٹھی ہیں سب کی قربانیاں جدوجہد ہے. میرے خیال میں اگر ہم ریل جیل کی بھی بات کریں تو آصف علی زرداری صاحب نے 14 سال جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹکراؤ میں کوئی جماعت آئی ہے، نہ ہم ملک سے بھاگے ہیں، نہ ہم ہٹے ہیں، نہ جھکے ہیں. ہمیں یہ اسمبلی تو کیا، ہم نے ہمارے لیڈرز نے جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں. یہ کسی اور جماعت میں آپ اس طرح نہیں دیکھیں گی. تو ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں. ہاں، ہم لگی لپٹی نہیں کرتے. جو چیز ہوتی ہے اس پر جو ہم چاہتے ہیں کہ زیر بحث ساری چیزیں آنی چاہیے. یہی ایک جمہوریت کا ایک، جس کو ہم حسن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی ایک تقاضا بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہی بہتر بات، اسی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں آج پی ڈی ایم میں کہ اتنے ہم نے فیزز جو ہے کامیابی کے ساتھ جو ہے مراحل. اچھا سسی صاحب، اب سینٹ میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ جو ہے وہ قاعدے حزب اختلاف کے اوپر جو ہیں وہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو بنایا جائے، نون لیگ چاہتی ہے کہ ان میں سے ہو کوئی. کہ میٹنگ میں آج جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ذرائع کے حساب سے بھی باہر آئی ہیں. باقی پریس کانفرنس میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. تو میں چیز صرف اخذ کر کے چیزوں کو مفروضوں پہ میں بیان نہیں کروں گی. ایک ذمہ دار پارٹی ممبر کے طور پر میرے خیال میں اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں. میری ذاتی رائے عائشہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی میں ہے سینٹ میں، اپوزیشن اتحاد میں. تو اگر پیپلز پارٹی کا امیدوار آگے آتا ہے تو میرے خیال میں ٹھیک. آخر میں مجھے یہ بتا دیجیے سسی صاحبہ کہ کیا کوئی چانسز موجود ہیں کہ آپ لوگ اپنے مطالبات، خاص طور پر وہ مطالبات جو کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کریں کہ ان کو وطن واپس آنا چاہیے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کہ مریم صاحبہ نے کافی واضح کیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آئیں گے تو جیل جانا پڑے گا. جیل میں پہلے بھی ان کو ہارٹ پرابلم جو ہے وہ رہ چکا ہے. میں ہر قسم کی رائے آتی ہے، موقف آتا ہے. ہمارے سینئر لیڈرز میں نمائندگی کرتے ہیں پارٹی کی. ظاہری بات ہے سربراہان کا یہ اجلاس ہوتا ہے، تو اس میں فوری طور پہ یہ رائے دوں میں کسی حوالے سے، کیونکہ جو پریس کانفرنس میں اس وقت جو باتیں آئی ہیں مولانا صاحب اور دوسروں کی طرف سے، تو میں اس پر کوئی حقیقی بات سمجھوں گی. باقی یہ ڈیٹیلز جو ہے مختلف حوالوں سے ضرور آئے ہیں، اور اس میں جو زیادہ مزید اس کا ڈیٹیلز آئیں گے تو پھر ہی میں تبصرہ کر سکتی ہوں. باقی پیپلز پارٹی کو بھی پورا حق ہے کہ اپنی رائے، اپنی بات رکھے، اور مسلم لیگ نون کو بھی پورا حق ہے. رہنما پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی.
اور پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ بیان کر رہی تھیں. آج ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ڈی ایم میں بچا کچھ نہیں ہے, لیکن بہرحال اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ چانسز موجود ہیں. مریم صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تب تک نہیں دیں گے جب تک پیپلز پارٹی کو فیصلہ نہیں کرتی ہے. پیپلز پارٹی کے جو کورٹ میں ہے وہ بال ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر کس طریقے سے پی ڈی ایم کو لے کر خاص طور پر جو ہے وہ چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. کوئی مجنوں یا پاگل نہیں یا دیوانہ نہیں جس کی کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں, بلکہ دنیا بھر میں انتہائی معتبر رشتہ یعنی روحانی بات جسے عام الفاظ میں استاد کہتے ہیں اس سے منسلک ہے, جو آج پریس کلب جنڈ میں اپنے اعلیٰ افسران کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. ادھیر عمر استاد طاہر فاروق انوکھا احتجاج کرتا ہوا نظر آیا. گلے میں جوتا پہنے طاہر فاروق نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال ایمانداری سے بچوں کو پڑھانے میں گزار دیے. 31 مارچ 2014 کو سب سے بدنام زمانہ اسکول جمہر, جہاں میٹرک امتحانات میں نقل مشہور تھی, مجھے وہاں امتحانات میں بطور نگران اپوائنٹ کر دیا گیا. اسی اسکول میں ہمارے ڈپٹی ڈی او آصف علی کے نجی اسکول کے بچے بھی اپنا ایریا چھوڑ کر غیر قانونی طور پر پیپر دینے آئے ہوئے تھے. میں نے نقل سے بچوں کو روکنا چاہا, جس پر ڈپٹی ڈی او نے مجھے نقل نہ کروانے پر اسکول سے غیر حاضر قرار دے دیا. اس کے بعد کئی مرتبہ جھوٹی انکوائریز میں ذلیل کیا جاتا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے ہر درد جو ہے اس کے لیے کھٹکایا. بلاخر تنگ آ کر جو ہے وہ مجھے ریٹائرمنٹ لینا پڑ گئی. آج کی بھوک ہڑتال کی کال بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے دی کہ ایسے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے, کیونکہ آج پچھلے 5 سال سے میں سینکڑوں بار سیکرٹری پنجاب کو درخواستیں دے چکا ہوں, مگر یہاں پیسے کا زور چلتا ہے. میری بات کہیں بھی جو ہے وہ نہیں سنی جا سکی. متعدد دھکے اور انکوائریوں کے لیے سرکاری دفاتر کے چکر لگانے کے بعد طاہر فاروق نے بھوک ہڑتال کو احتجاج کے طور پر اب اپنا لیا ہے. مملکت خدا داد کی عوام کو ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والے حکمرانوں کو طاہر فاروق صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے انصاف دے کر آپ یہ ثابت کریں کہ آپ ریاست مدینہ ہی بنائیں گے. ظالم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ثابت کریں کہ آپ فلاحی ریاست ہی بنائیں گے. اگر ایک معلم جو معاشرے اور قوم میں شعور بیدار کرتا ہے وہ انصاف سے محروم رہ جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, اور پھر حال ان قوموں جیسا ہوتا ہے جو جہالت کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. اگر ریاست کی بنیاد اسلامی قوانین ہیں تو فلاحی ریاست کے حکمرانوں سے درخواست ہے کہ پھر عدل و انصاف کے پیمانے کو لاگو کریں اور معاشرے کی اصلاح میں استاد کے ساتھ ساتھ ریاست بھی اپنا حصہ ڈالے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی استاد طاہر فاروق صاحب. بہت شکریہ طاہر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری جو ہے وہ پوری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. یہاں پر جو نقل کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ نقل نہ کروانے پر جو ہے آپ کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے. طاہر فاروق صاحب کیا ہوا, کیا تمام واقعہ بتائیے گا ہمیں. میڈم 31 مارچ 2014 کو جماعت سینٹر میں میرے لیے 1 دن کے لیے انسپیکٹر کے طور پر ڈیوٹی دی گئی. وہاں میرے اپنے ڈپٹی ڈی او کے پرائیویٹ اسکول کے بچے امتحان دے رہے تھے. ان کو پتا چلا کہ میں وہاں چلا گیا ہوں تو انہوں نے میرے اسکول کا وزٹ کیا اور مجھے ایبسنٹ قرار دے دیا. کلیش بڑھتی گئی, انہوں نے مجھے سرنڈر کیا, میرے اوپر چھاپے لگائے, مجھے دور دراز ٹرانسفر کیا, پیڈا کی کاروائیاں کی, مجھے چھٹی نہیں ملتی تھی. میں کسی اسٹوڈنٹ کی چھٹی ریکمینڈ کرتا تھا, نہیں ملتی تھی. آخر میں نے 14/9/15 کو ریزائن دیا, احتجاجاً ریزائن دیا تاکہ ان کے ضمیر جاگیں. لیکن ضمیر جاگنے کے بعد الٹا اثر ہوا, انہوں نے میرے اوپر پریشر ڈال دیا کہ اگر آپ کا ریزائن ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا, خالی آپ جانا پڑے گا, ابھی فوراً ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. تو مجھے اس سے انہوں نے ڈکٹیٹ کرا کے جو ہے ریٹائرمنٹ لکھوا دی. میں نے یہ ساری صورتحال سیکرٹری صاحب کو 3/4/16 کو بھیجی. 29/4/16 کو سیکرٹری صاحب نے سی او اٹک کو لکھا کہ جو آپ 10 دن کے اندر انکوائری مکمل کریں. وہ 2/5/17 تک انکوائری مکمل نہیں ہو سکی. میں بار بار وہاں جاتا رہا, لڑتا رہا سیکرٹری صاحبان سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر سیکرٹری صاحب نے پریشر ڈالا, 5واں ریمائنڈر ان کو بھیجا تو سی او اٹک نے پچھلی ڈیٹ ڈال کر 12/1/17 کی ڈیٹ ڈال کر انکوائری جمع کرا دی. میں نے پھر لکھا کہ سر آپ کی انکوائری کا یہ پوسٹ مارٹم ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر سی او پنڈی کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا 5/2/5/17 کو. انہوں نے 20/10/17 کو اپنی انکوائری رپورٹ جمع کرا دی.
लेकिन 1 साल तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। 5, 10, 18 को मैंने सेक्रेटरी साहब के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल की, जो टीचर डे था उस मौका पर। 1 साल हो गया, मेरी इंक्वायरी आपके पास पेंडिंग पड़ी है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे एक फर्जी लेटर बना दिया कि अब आप जाएं, हम अभी जो है उसके खिलाफ डिप्टी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ताहिर साहब साथ ही रहिएगा, यासिर मकसूद हमारे नुमाइंदा हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि कहाँ तक आपका केस पहुंच गया। यासिर, मुझे बताइएगा कि कहाँ तक जो है रसाई हो सकी है ताहिर साहब की, अभी तक कोई सुनवाई हुई है उनकी, कोई एक्शन हो रहा है? अभी इस 16 फरवरी को सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये लेटर दिया है कि आप जाकर रिटायरमेंट लें। आपकी तरफ में ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं जरा यासिर साहब से भी सिचुएशन पूछना चाह रही कि उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है। जी यासिर साहब, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, यासिर शायद आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। ताहिर साहब, मैं एक दफा फिर आपकी तरफ आऊंगी और यही सवाल आपसे कि अभी तक जो हमारी इत्तला है, भूख हड़ताल का ऐलान हो गया, चीफ जस्टिस से सो मोटो का मुतालबा भी आपने किया है, कहाँ तक पहुंची आपकी आवाज और अभी तक क्या कार्रवाई जो है वो अमल में आई है? उधर से तो अभी तक कोई आवाज नहीं आई जी। अपना एसी साहब ने कल 12 बजे का टाइम दिया है कि हम यहाँ जो तहसील सतह के इशू हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे और फिर डीसी साहब के थ्रू जो है हम सेक्रेटरी साहब से रजू करेंगे कि ये उन्होंने 5 साल क्यों ज़ाया किए हैं। अब उन्होंने 5 साल उन्होंने ज़ाया किए हैं और वो मुझे देख रहे हैं कि आप बहुत लेट हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, अब 5 साल के बाद जो है आप रिटायरमेंट ले रहे हैं। टाइम उन्होंने ज़ाया किया है, मैंने नहीं ज़ाया किया है। तो यानी ताहिर साहब अभी आपकी... अच्छा, तो बात यानी अभी भी आपकी सुनी नहीं जा रही, तो फिर अभी आपका क्या इरादा है? क्या या आप हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए या हमारे प्लेटफॉर्म से क्या एक पैगाम जो है वो देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर एक नकल रोकने वाले उस्ताद के साथ ये हो रहा है जी, तो फिर कौम का क्या हाल होगा? सही जी। और आपको किसी से कोई शिकायत है या आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, आपकी इस मसले में कोई हेल्प करे? देखो, सेक्रेटरी साहब से ऊपर कौन होगा मुझे बताएं। मैं तो इसीलिए भूख हड़ताल पे चला आया हूँ, शऊर बेदार करने के लिए, ज़मीर चिन्हने के लिए। मुझे अपने महकमे से जरा भी नहीं, सेक्रेटरी साहब से ऊपर कौन होगा कि जा के मेरे जूते घिस गए हैं जनाब जी। अब मैं तो चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे फाइल की आप छोटो मोटो नोटिस लें और मुझे इंसाफ। यासिर साहब ने एक बार फिर से ज्वाइन किए, नुमाइंदा हमारे अटक के यासिर मकसूद साहब। ताहिर साहब फिर वही गिला कर रहे हैं कि कोई सुनवाई जो है वो उनकी नहीं हो रही है और मुसलसल उनके साथ जुल्म हो रहा है। आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, कहाँ तक ये केस पहुंचा है, कोई कहीं आपका राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा